बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। हमारे मोहतरम और ज़बरदस्त सहाफ़ी, इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी अरशद शरीफ, उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंच चुका है। ग़ालिबन कल नमाज जनाजा होगी ज़ोहर के बाद और ग़ालिबन फैसल मस्जिद में की जाएगी। मैं इंशाअल्लाह न सिर्फ नमाज जनाजा अटेंड करूँगा बल्कि अरशद शरीफ के घर भी जाऊँगा, क्योंकि उसकी बेगम वग़ैरह से मेरी शनासाई मौजूद है, मेरी जान पहचान है। लेकिन बात हम करते हैं असल केस की। मैंने पहले जो वीलॉग की सबसे पहली, उस पर मैंने ये कहा था कि जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और मवाजना करेंगे। मैंने लास्ट जो वीडियो थी उसमें एस्टेब्लिशमेंट, सिसिलियन माफिया, रॉ और CIA का, इनका मवाजना किया कि इन लोगों के सब के मफादात हैं क्या यहाँ पाकिस्तान में, इन हालात में जिनकी वजह से शक पड़ता है कि इनमें से किसी ने किया हो। हमारे मुल्क में एक बड़ी ऑल प्रिवेलिंग परसेप्शन इस्टेब्लिशमेंट के बारे में है और मेरे तज्ज़िये के बावजूद लोग फोकस्ड रहे और कमेंट्स में मैंने देखा कि ज़्यादातर यही लिखा गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया है। लिहाजा इसमें हम मज़ीद इसमें खोज लगाएंगे, मज़ीद बातचीत करेंगे। जो नई चीज़ें सामने आती हैं, जो डेवलपमेंट सामने आती हैं, उसके बारे में जब बात करेंगे तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलती जाएंगी। एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट ने ख़ास तौर पे हुकूमत को ख़त लिखा है कि वो तहकीकात करवाएं, ना सिर्फ कत्ल, उसके मुज़मरात के कौन उसमें शामिल, क्या वजह हुई, बल्कि ये भी कहा कि यहाँ से पाकिस्तान से वो क्यों गया उसकी भी तहकीकात करवाई जाएं। और उन्होंने कहा कि उसमें जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन बन जाए, लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा उस पर एतमाद नहीं होता। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा कि हमारे यहाँ कमीशन जो है वो बहुत कुछ नहीं करते और बड़ा रेयर होता है कि कोई कमीशन जो है वो वाकई ईमानदाराना तरीके से काम करके आपके सामने हक़ाइक़ ले आए। दूसरी तरफ ये है कि मैंने जब ये मवाजना आपके सामने करके रखा था तो मेरा इशारा, या मैंने ज़्यादा तफसील उसकी कवर की थी सिसिलियन माफिया की। अब उसमें क्योंकि वो डायरेक्टली इफ़ेक्टेड थे, उसमें बाज़ चीज़ें जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं और जैसे जैसे मज़ीद शवाहिद आएंगे, जैसे जैसे मज़ीद मालूमात मिलेंगी तो उसका तज़किरा करते रहेंगे, क़बल इसके कि हम इस नतीजे पे पहुँचें कि किसने क्या किया। बहुत सारे लोग एस्टेब्लिशमेंट पे शक करते हैं, बिल्कुल हो सकता है वो दुरुस्त हों। बाज़ लोग रॉ की बात करते हैं, मैं उसको बिल्कुल रद्द नहीं करता, हो सकता है वो दुरुस्त हों, लेकिन ये है कि हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा देखते जाना चाहिए क़बल इसके कि हम कोई राय कायम कर सकें। अरशद शरीफ का ये जैसे ही मर्डर हुआ तो सारी कौम दुख में थी और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी सहाफ़ी के बारे में इस तरह पाकिस्तान में सोग नहीं देखा जिस तरह के अरशद शरीफ पे थी। अरशद शरीफ की शहादत पे मैं समझता हूँ तकरीबन हर शख्स सोगवार था, कोई कम ज़्यादा हो सकता है। वो सहाफ़ी जो उसके बड़े ख़िलाफ़ थे, अमूमन हामिद मीर के साथ उसका रहता था थोड़ा बहुत खटपट, लेकिन हामिद मीर ने भी, हर किसी ने इसका दुख महसूस किया। नहीं महसूस किया तो, या खुशी कहीं थी तो वो लंदन में थी मियां नवाज शरीफ के अपार्टमेंट में, जहाँ पे केक काटा गया और दिवाली की खुशियाँ मनाई गईं। ये मैंने कहीं और नहीं देखा। और अगर आपने कुछ इस तरह का किया भी है तो उसकी जब वीडियो बना के आप इंटरनेट पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे तो दिल आज़ारी होगी सबकी। बहरहाल दिल आज़ारी की गई। दूसरी डेवलपमेंट जो हुई वो ये थी कि मरियम ने एक इंतहाई बेहिसी वाली ट्वीट की, जबकि हर कोई सोग में था, हर कोई इसके बारे में दुख का इजहार कर रहा था कि अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ।
اور دوسری طرف ارشد شریف کے جسد خاکی کی وہ تصویر جو ان کو جیسے وہ بند کیا ہوتا ہے کیسکٹ میں یا کافن میں، وہ ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی تصویر اور اس کے ساتھ ایک جھوٹ کی بنیاد پہ بڑی ہی تکلیف دہ ٹویٹ کی ہوئی تھی۔ سارے پاکستان نے اس پہ بڑی لان تان کی۔ جس کسی نے بھی اس کا لکھا تھا، جو کچھ بھی لکھا تھا وہ جھوٹ تھا۔ ارشد شریف کے بے شمار میں نے ٹویٹس دیکھے ہیں جو مجھے مہیا کیے گئے، اس میں وہ مریم کی بیماری ہے تو مریم کے لیے اس نے دعا اور اچھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہوا ہے اپنے ٹویٹس میں۔ مریم کی والدہ محترمہ کلثوم نواز کا اگر وہ بیمار تھیں تو اس کے لیے صحت یابی کی دعائیں اور اس نے ٹویٹس کیے ہوئے ہیں، لیکن ایک جھوٹے ٹویٹ کے اوپر یہ مریم نے اس طرح کا کیا کہ اس کو پھر بعد میں اس پہ غالباً ندامت ہوئی، معافی مانگی، کیونکہ سب لوگ جو تھے وہ لان تان کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے غالباً وہ ٹویٹ جو ہے وہ ہٹا دی اور معذرت کی، لیکن یہ صورتحال تھی۔ سو میں خوشی اور بے حسی کا موازنہ کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ صفائیاں پیش کر رہی ہے، لیکن یہاں پہ خوشیاں تھیں۔ دوسری چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مہران بینک کے صدر تھے کسی وقت، حمید کدوائی، جن پہ مقدمات تھے، ان کو میاں صاحب نے ایک وقت پہ لگایا تھا کینیا میں ایمبیسڈر، اور اس کی ضرورت اسی لیے پیش آئی تھی کہ کینیا میں غالباً میاں صاحب کی انویسٹمنٹس کو شوگر مل اور کچھ اور اثاثے تھے جن کو لک آفٹر کرنا تھا۔ ارشد شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں جو میرے پاس لکھی ہوئی آئی ہوئی ہیں، اس میں جرنلسٹ حضرات ہی ہیں جنہوں نے یہ مہیا کی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس نے ایک کینین جرنلسٹ کے ساتھ مل کے، اور وہ اس میں جو نیٹ فلکس کی ویڈیو آ رہی ہے بیہائنڈ دی کلوز ڈورز، وہ اس میں وہ جرنلسٹ بھی نظر آتا ہے کینیا کا، اس کے ساتھ مل کے کینیا کے جرنلسٹ کے ساتھ مل کے کام اسی وجہ سے کیا ہے کہ وہ وہاں پہ کھوج لگانا چاہ رہا تھا کہ کینیا میں ان کا کیا کچھ ہے وہاں پہ، اور وہ کب سے ہے، کیا سورسز ہیں اس کے، اور یہ لازماً ان کو جب یہ کینیا گیا ہے تو ہماری سسرین مافیوں کو پتہ ہوگا اور انہوں نے اس کا پیچھا کیا ہوگا۔ پھر اس کے بارے میں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ میاں صاحب کے پاس ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے ایک مفرور قاتل ہے ناصر بٹ، اس کے بارے میں یہ افواہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ ناصر بٹ نے یہ سارا کام کیا، ارینج کیا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مریم کے کہنے پہ۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انفارمیشن کے پیسز ہیں، یہ کس حد تک درست ہیں، ان میں سچائی کتنی ہے، یہ بھی وقت کے ساتھ پتہ لگے گا، لیکن ایز آف ٹوڈے جو چیزیں جمع ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں میں اور دو باتیں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں اپنے نالج کے۔ ایک تو آپ بھی جانتے میڈیا میں آیا بڑا، جو کینین پولیس ہے اس نے لگاتار جھوٹ بولے ہیں۔ کبھی انہوں نے کہا کہ کوئی ایک بچہ اغوا تھا، اس کے لیے ہم تلاش کر رہے تھے اور یہ گاڑی روکی، جبکہ جب یہ واقعہ ہوا تو بچہ آلریڈی مل چکا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ مسٹیکن آئیڈینٹی ہے، جبکہ جس گاڑی کا نمبر وہ بتا رہے ہیں وہ گاڑی کچھ اور ہے۔ یہ بعد میں انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ پھر بدل لی، اس پہ وہ جھوٹ جھاٹ بولتے رہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ وہاں پیسے کھائے ہوئے ہیں، اور ان کی ریپوٹیشن یہی ہے کہ وہ پیسے کھا کے خاص طور پہ باہر سے آئے ہوا آدمی تو وہ ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں۔ لوکل ہو تو اس کا تھوڑا بہت مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن باہر سے آئے کو وہ ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں۔ سو ایک یہ ایشو بھی یہ واضح آ گیا، بات سامنے آ گئی کہ یہ بار بار سٹوری بدلنے کا جو کام کیا گیا، جھوٹ بولنے کے کام کیے گئے ہیں، وہ اسی وجہ سے کیے گئے ہیں کہ یہ پیسہ ملا ہوا تھا اور اس قتل کو انہوں نے چھپانا تھا، لہذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ پولیس نے پیسے کھا کے وہاں پہ قتل کیا۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ میں جو سسرین مافیا کے بارے میں جانتا ہوں، لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے رویے بڑے ظالمانہ ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے
کہ محترم شہباز شریف صاحب جب یہ رہے ہیں چیف منسٹر پنجاب میں، تو جو مختلف لوگ ہیں، ایک وہ ایس ایچ او تھا غالباً، اس کو باکسر کچھ کہتے تھے، کوئی اور ایک دو لوگ جن کو لگاتار انہوں نے استعمال کیا ہے، اور وہاں پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بہت کی ہیں۔ ایک وقت پہ اس کا مقدمہ بھی بنا تھا، لیکن وہ بعد میں پھر گول ہو گیا، کیونکہ مقدمات تو آپ کو پتہ ہے عدالتیں ان کے ساتھ ہمیشہ بڑی مہربان رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ ریلیف ملتا رہا۔ وہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہو جو سپریم کورٹ سے جا کے ریلیف مل گیا، یا ہائی کورٹ میں بھی ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملا، وہ کوئی بھی کیس ہو، یہ اتنی مہربان ہیں عدالتیں اور ان کی پولیس کہ یا تحقیقاتی ادارے کہ وہ ان کو کچھ نہیں کہتے۔ لہٰذا بے شمار لوگ پنجاب میں خاص طور پہ جو اپنے مخالفین تھے، ان کے اوپر جھوٹے کیسز اور اس کے بعد ان کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئیں۔ تو ایک ریکارڈ موجود ہے، ایک مائنڈ سیٹ موجود ہے۔ جو مریم نے ٹویٹ کی، اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو ٹویٹ سے ہٹ کے جو چیز نظر آتی ہے وہ رعونت نظر آتی ہے اور فرعونیت نظر آتی ہے۔ وہ جو اس نے کہا تھا کہ حکمران خاندان، یعنی یہ حکمران خاندان ہے، باقی آپ لوگ جو ہیں وہ شاید کیڑے مکوڑے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں جس پہ فوکس رہنا چاہیے۔ میں محتاط ہوں، آپ کہیں گے کہ جی میں شاید اس محکمے سے، آرمی سے ہوں، اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میرا اپنا بھی ایمان بالکل موجود ہے، میں ایک مسلمان ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر میں نے اپنے کوئی شواہد دیکھے ایسے جس میں کہ مجھے یہ لگا کہ آرمی کے کسی ادارے نے اس میں کچھ اس کی انوالومنٹ ہے، تو میں زبان روکوں گا نہیں، میں بالکل کھل کے کہوں گا، لیکن میں اس پہ محتاط بہت ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ بیٹھے، آپ کو بہت چیزوں کا علم نہیں، ٹھیک ہے، سویلین ہمارے دوست جو ہیں، بھائی ہیں، وہ شک و شبے کی بنیاد پہ یا افواہ کی بنیاد پہ کوئی الزام عائد کر دیتے ہیں، لیکن میرے منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ بہت حد تک ایک وقت رکھے گا، اور وہ جب اس میں اگر کوئی غلط بیانی ہو، جھوٹ ہو، اور وہ آپ کے دشمن جو بارڈر پار بیٹھے ہیں جب وہ پکڑ لیں، تو پھر سوشل میڈیا پہ اس کا طوفان آئے گا۔ اس سے ادارہ اگر ملوث نہیں تو بلا وجہ اس کی بدنامی اور اس کے ساتھ ساتھ عوام میں ایک اشتعال پیدا ہوگا۔ پہلے ہی ہمارے ہاں یہاں پہ یہ چیز بڑی عام ہے کہ اداروں کے خلاف خاصا ہم نے ایک محاصہ قائم کیا ہوا ہے۔ تو میں محتاط ہوں اس معاملے میں اس وجہ سے کہ یہ بہت بڑی پرابلم بن سکتی ہے کہ اگر ہمارے ادارے کے اندر لوگ بدظن ہو جائیں، یا ادارہ اور پاکستان کے عوام بدظن ہو جائیں آپس میں، وہ چیز ہونی نہیں چاہیے، ہمارے ملک کے دفاع کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی۔ اس وجہ سے میں، اور کوئی وجہ نہیں ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک تحمل اور بردباری کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی چیز سینسٹیو ہے اس کے معاملے میں اتنے ہی آپ محتاط نظر آئیں، ورنہ تو بات کرنے کو جس طرح سارے میرے کمنٹس میں بھی لوگوں نے، میرے ویڈیو کے کمنٹس میں لوگوں نے کھول کے لکھا ہوتا ہے، میں بھی جذباتی ہو کے کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کا ملک کے لیے نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کے پاس یا میرے پاس یا کسی کے پاس کوئی شواہد اور انفارمیشن ہوئی تو ہم لازماً اس کا تذکرہ کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ باقی رہی بات یہ ہے کہ ابھی بھی میں نے جو آپ کے سامنے نکات رکھے ہیں وہ سارے اسی طرح ہیں جو میں نے جمع کیے، لیکن حتمی اس پہ رائے قائم کرنے میں ابھی وقت لگے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔